बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से भी बात होगी। पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो ताल्लुकात की नोयत है उससे भी आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला मुस्तरद कर दिया है। आज भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खसूसी आइनी हैसियत से मुतल्लिक़ आर्टिकल 370 की मनसूखी और उसे मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम करने के 5 अगस्त 2019 के मुतनाज़ा फ़ैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया है कि वो सितंबर 2024 तक मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंतखाबात कराए। जलील अब्बास जिलानी ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भारत ने बैनुल-अक़वामी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं की। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की भरपूर हिमायत करता रहेगा। पाकिस्तान ने एक बार फिर कहा है कि वो कश्मीर के साथ है। कश्मीर के जो अवाम हैं उनके हकूक़ के लिए वो अपना किरदार अदा करता रहेगा। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर बात करने से पहले आपको पता है नाज़रीन के आर्मी चीफ़ पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल सैयद आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर हैं। इंतहाई उनका ये अहम दौरा है और ISPR ने इस दौरे की तफसीलात तो नहीं बताई, सिर्फ इतना बताया है कि इस दौरे के दौरान आर्मी चीफ़ की अमरीकी अहम अहदेदारों से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की नोयत के हवाले से अगर बात की जाए और फिर माजी करीब में पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से बात की जाए तो फिर ये बहुत अहम दौरा है आर्मी चीफ़ का और इस हवाले से ज़्यादा बात तो मीडिया पर नहीं की जा रही। लेकिन जब ISPR बाकायदा तौर पर इसकी तफसीलात जारी करेगा किस नोयत का ये दौरा है और क्या इस दौरे के मकासद हैं और क्या इस दौरे के अहदाफ हैं, तो ये सारी चीज़ें सामने आएंगी। सऊदी अरब, UAE और चीन भी जा चुके हैं हमारे आर्मी चीफ़। और इस तरीके से जब आप CPEC के तनाज़ुर में बात करते हैं, जब आप अमेरिका और चीन के आपस के ताल्लुकात की नोयत के हवाले से बात करते हैं तो फिर इस दौरे के हवाले से बहुत ज़्यादा तबसरे भी किए जा रहे हैं और अब इंतज़ार है कि जब ये दौरा मुकम्मल होगा तो फिर हमें तफसीलात से आगाह कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे मामलात हैं। यूक्रेन और रूस की लड़ाई है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के मामलात हैं, दहशतगर्दी के मामलात हैं, ईरान के साथ जिस तरीके से मामलात हैं अमेरिका के, ये सारी चीज़ें हैं। और ज़ाहिर है कि इसमें बुनियादी नुक्ता जो है वो यही है कि पाकिस्तान और अमेरिका आपस में अपने जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान में अमेरिका मुखालिफ बहुत जज्बात हैं, वो आपको पता है। और ख़ुसूसन जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म हुई तो उस पर बराह रास्त इल्ज़ाम जो था इस हुकूमत के ख़ात्मे का वो अमेरिका पर लगाया गया था। और इस वक्त आप देखते रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और PTI के माबैन जो एक सिलसिला चल रहा है वो भी आपके सामने है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दौरे के हवाले से क्या रद्द-ए-अमल देती है, पाकिस्तान की दूसरी जो सियासी जमातें हैं उन का क्या रद्द-ए-अमल होता है, ये इसका भी इंतज़ार है। और चूँकि ये ISPR से फिर ज़्यादा तफसीलात आती हैं तो जैसी ये तफसीलात आएंगी वो भी हम आपके सामने रखेंगे। आज इंतहाई एक अहम इंटरव्यू हुआ है खलीलुर रहमान हक्कानी का। ये अफ़गान वज़ीर हैं और इनकी ज़िम्मेदारी ये है कि ये मुहाजिरीन की बहाली के उमूर देखते हैं अफ़गानिस्तान में। इनका ये कहना है कि और सही आदाद शुमार अफ़गान हुकूमत के पास भी नहीं है। इनके इंटरव्यू से ये पता चलता है कि अफ़गान मुहाजिरीन का जो असल फ़िगर है, ईरान में कितने हैं, पाकिस्तान में कितने हैं, ये अफ़गान हुकूमत को नहीं पता। वो अंदाज़े से कहते हैं कि कोई 70 या 80 लाख के लगभग अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं ये पाकिस्तान और ईरान में मौजूद हैं। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि 2 साल यानी जब से अफ़गान हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई है, अफ़गान तालिबान बरसर इक़्तिदार आए हैं, तकरीबन 20 लाख अफ़गान जो हैं ये वापस अफ़गानिस्तान जा चुके हैं। अब ये आदाद-ओ-शुमार किस हद तक इन आदाद-ओ-शुमार में सदाकत है, ये देखने वाली चीज़ है। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा कि 4.5 लाख अफ़गान मुहाजिरीन जो हैं अब तक पाकिस्तान से वापस अफ़गानिस्तान जा चुके हैं। और ये जो वज़ीर साहब हैं खलीलुर रहमान हक्कानी, इन्होंने कहा है कि पाकिस्तान से उन्होंने कई मरतबा ये मुतालबा किया
کہ یہ جو افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل ہے اس کو معطل کیا جائے، روکا جائے۔ موسم بڑا شدید سرد ہے، لوگوں کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے، اور پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ افغان حکومت کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر نگران حکومت ہے تو اس لیے منتخب حکومت کا انتظار کیا جائے، الیکشن کا انتظار کیا جائے کہ جب پاکستان میں ایک منتخب حکومت آئے تو پھر اس منتخب حکومت سے باقاعدہ طور پر یہ بات چیت کی جائے۔ یعنی افغان حکومت کو امید ہے کہ اگر یہاں پر الیکشن کے بعد منتخب حکومت آئے گی تو اس پالیسی میں بھی کوئی چینج آئے گی، کوئی تبدیلی آئے گی، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کوئی نرمی کا اعلان کرے افغان مہاجرین کی واپسی کے حوالے سے۔ اور اسی طرح کے مطالبات انہوں نے ایران سے بھی کیے ہیں، اور ایران کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جی یہی مطالبہ اور یہی چیز اور یہی جواز کہ جی بہت زیادہ شدید موسم ہے، سخت موسم ہے، تو اس لیے ایران بھی اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے اور جو افغان مہاجرین وہاں سے بھیجے جا رہے ہیں ایران سے اس حوالے سے تھوڑی سی نرمی کی جائے۔ اب یہ طالبان کی حکومت کا اس حوالے سے دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان سے افغان مہاجرین جا رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم افغان میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ صرف پاکستان کے حوالے سے بات ہوتی ہے، صرف پاکستان میں افغان مہاجرین کے حوالے سے بات ہوتی ہے، لیکن یہ خود افغان حکومت کے اعداد و شمار ہیں کہ گزشتہ 3 ماہ کے دوران لگ بھگ 3.5 لاکھ افغان مہاجرین جو ہیں ان کو ایران نے بے دخل کیا ہے، ایران نے واپس بھیجا ہے۔ اور اس سارے عرصے کے دوران جب پاکستان اور ایران سے آنے والے افغان مہاجرین کی مجموعی تعداد آپ دیکھتے ہیں تو یہ 8.5 لاکھ لوگ بنتے ہیں۔ اب 8.5 لاکھ لوگ جو ہیں یہ افغانستان میں آئے ہیں اور گزشتہ 2 یا 3 مہینوں کے دوران آئے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ افغان حکومت کے اوپر اس وقت افغان مہاجرین کا کس حد تک دباؤ ہے، کیونکہ صرف ان کا استقبال نہیں کرنا ہوتا، ان مہاجرین کو صرف ہار نہیں پہنانے ہوتے، صرف ان کو ایک وقت کا کھانا نہیں دینا ہوتا، ان کے لیے مستقل رہائش کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے مستقل روزگار کا بندوبست کرنا ہوتا ہے۔ اور جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے بھی کہا ہے کہ جی افغان شہریوں کے لیے بہت سخت سردی اور غیر یقینی کی صورتحال ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ نے بھی بار بار خبردار کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ایران اور پاکستان سے جو غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ظاہر ہے ان کو پکڑا بھی جا رہا ہے، ان کو ڈیپورٹ بھی کیا جا رہا ہے، اور بیچ میں جو ایک پولیو مہم پاکستان کے اندر جاری تھی تو ایک تعطل آیا تھا، اور اب دوبارہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ 25,000 وہ افغان شہری جنہوں نے بالواسطہ یا بلا واسطہ کسی بھی سطح کے اوپر امریکہ کے ساتھ کام کیا تھا، وہ ایک لسٹ فراہم کی تھی امریکہ نے پاکستان کو کہ ان لوگوں کو بے دخل نہ کیا جائے۔ اب اس کے ساتھ کوئی 2500 شہری وہ تھے جو برطانیہ کے ساتھ جنہوں نے کام کیا تھا، یا برطانوی جو شہریت بھی جن کے پاس تھی، یا جو بہت قریبی تعلق جن کے افغانستان میں برطانوی حکومت کے ساتھ رہا، تو اس حوالے سے بھی ایک اعداد و شمار آئے تھے۔ ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ افغان اسپیشل فورسز کے تقریباً 200 ارکان جو ہیں ان کو طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں میں واپس بھیجنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ان جو اسپیشل فورسز کے 200 ارکان ہیں، ان فوجیوں کی برطانیہ نے تربیت کی تھی، اور ان کی مالی جو اعانت ہے مسلسل وہ بھی برطانیہ کے ذمہ تھی۔ یہ اعداد و شمار افغانستان کے سابق فوجیوں کے نیٹ ورک کے ذریعے جمع کیے گئے ہیں، باقاعدہ اس حوالے سے BBC نے رپورٹ کیا ہے، اور اس رپورٹ کے مطابق جس وسیع پیمانے پر یہ ڈپورٹیشن ہو رہا ہے اسے برطانیہ کے ایک سابق جنرل نے خیانت اور شرمندگی قرار دیا ہے۔ طالبان کے حکومت میں واپس آنے کے بعد یہ فوجی پاکستان بھاگ گئے تھے، لیکن اب پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ افغان مہاجرین کو نکال دے گا۔ یعنی جو پاکستان سے افغان مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے ان میں افغان اسپیشل فورسز کے یہ 200 ارکان بھی شامل ہیں۔ یہ معلوم وہ لوگ ہیں کہ جن کی تربیت برطانیہ نے کی تھی۔ اب وہ افغان نیشنل آرمی، افغان پولیس کے جو اہلکار جنہوں نے وہاں پر اپنی خدمات انجام دی تھی، ڈیوٹی دی تھی، ظاہر ہے کہ وہ ان کی بھی بڑی تعداد ہے کہ جن کو افغانستان واپس بھیجا جا رہا ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ خدشات ان کو ہیں، تحفظات ہیں، کیونکہ یہ طالبان کی پالیسی کو نہیں مانتے، اور ان کا کہنا یہ ہے، یہ سمجھتے یہ ہیں کہ اگر وہ وہاں پر جائیں گے جہاں پر طالبان کا کنٹرول ہے
تو پھر ان کی زندگی کو، ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت افغانستان کو مختلف اطراف سے دباؤ کا سامنا ہے، اور اس پر ایک تو افغان مہاجرین کا دباؤ ہے، دوسرا پاکستان کی طرف سے دباؤ یہ ہے کہ آپ کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں۔ اور نگران وزیر اعظم پاکستان کے انوار الحق کاکڑ نے ایک بار پھر واضح طور پر یہ کہا ہے کہ دہشت گردوں سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے۔ ماضی میں جو ایک پالیسی تھی کالعدم ٹی ٹی پی سے ریاست پاکستان کے مذاکرات ہوئے تھے، اور جس کے نتیجے میں ہم نے سیز فائر بھی دیکھا تھا، اور پھر وہ سیز فائر بھی ختم ہو گیا، مذاکرات بھی ناکام ہو گئے، کچھ لوگوں کی رہائی بھی ہوئی افغانستان کے اندر، پاکستان کے اندر، اور پھر ہم نے دہشت گردی کی ایک نئی لہر دیکھی۔ نومبر کا مہینہ بڑا شدید گزرا پاکستان میں۔ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو حملے کیے گئے وہ نومبر کے مہینے میں کیے گئے۔ اب حکومت پاکستان کا یہ واضح ایک اعلان ہے کہ کسی بھی دہشت گرد تنظیم کے ساتھ آئندہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ اگر بات چیت ہوگی تو صرف افغان حکومت کے ساتھ ہوگی۔ باقاعدہ ظاہر ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اب کوئی گروہ نہیں ہیں، کوئی تنظیم نہیں ہے، اب وہ باقاعدہ حکومت ہیں۔ تو اس لیے اگر دو ملکوں کے درمیان، دو ریاستوں کے درمیان بات چیت ہوگی تو اس کے پھر اثرات بھی نمایاں نظر آئیں گے۔ اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کی نوعیت کیا بنتی ہے۔ آرمی چیف کا دورہ امریکہ، اس کے کیا نتائج برآمد ہوتے ہیں، اور پھر کس طریقے سے اس خطے میں تبدیلی جو ہے وہ آ سکتی ہے۔ تبدیلی تو ظاہر ہے کہ بہت حد تک آ چکی ہے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان جو صدیوں سے ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، شروع سے جب سے پاکستان قائم ہوا ہے وہ افغانستان کا پڑوسی ہے، اور صدیوں کے یہ تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے، دونوں اقوام کے، یعنی افغان اور پاکستانی۔ اور جس طریقے سے ہماری سرحدی پٹی ہے، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، ہمارے لسانی، ہمارے ثقافتی، ہمارے مذہبی رشتے ہیں، ازدواجی رشتے ہیں، یہاں پہ نسلیں آباد ہوئی ہیں، لیکن جس طریقے سے افغان مہاجرین کا انخلا ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ان لوگوں کو مشکل صورتحال کا سامنا ہے۔ اور اگر 8.5 لاکھ لوگ جو ہیں افغانستان میں گئے ہیں تو ایک مشکل صورتحال افغان حکومت کے لیے بھی ہے، افغان مہاجرین کے لیے بھی ہے۔ سخت موسم کا ان کو سامنا ہے، ان کو سامنے اندھیرا نظر آ رہا ہے، ان کو مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی کی صورتحال کا سامنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا ایک انسانی زاویے سے دیکھنا ہوگا کہ کم از کم وہ جو لوگ جا رہے ہیں ان میں بچے ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر وہ پاکستان سے جا رہے ہیں یا ایران سے جا رہے ہیں تو ایران کے حوالے سے اور پاکستان کے حوالے سے ان کے ذہنوں میں اچھی یادیں ہوں، اور وہ یادیں ہوں کہ وہ پھر افغانستان میں جب اپنا کاروبار شروع کریں، اپنی زندگی شروع کریں، تو وہ ان دونوں ملکوں کے خلاف کم از کم بات نہ کریں۔ بہت شکریہ۔